अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह निसा की आयत नंबर 43 पे गुफ्तगू करी थी। इस सेशन में हम 44 से शुरू करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून ज़लालह व युरीदून अन तज़िल्लुस सबील। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें किताब में से हिस्सा दिया गया और वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ता भटक जाओ। यहाँ पे उन लोगों की तरफ इशारा है जिनके पास में अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म यानी किताब मौजूद है। किताब यानी नबूवत के तसलसल में जो किताबें मिलती चली आई हैं। तो इसमें दो मदलूल इसके हो सकते हैं, दो तरह की चीज़ें समझी जा सकती हैं बज़ाहिर कि एक वो भी हैं जिनके पास में सरदस्त अभी जो किताब की ताज़ा तरीन एडिशन है उनके पास में वो भी यानी कुरान मौजूद है, वो भी हो सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जिनके पास में जो पुराने एडिशन मौजूद हैं वो भी हो सकते हैं, जो पहले की आई हुई नाजिल किताबें हैं वो भी हो सकती हैं। तब उसमें से कुछ लोगों का मसला ये हो जाता है मिजाज में तसाहुली या ईमान की कमी का अक्स इस अंदाज में ज़ाहिर होता है कि कई मरतबा हमारे पास में सब कुछ मालूमात होती भी हैं, लेकिन हम फिर भी गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। जो अल्लाह ताला ने जो हमें डूज़ या जो करने की बातें कही हैं, हुक्म दिए हैं, उनसे हम इज्तनाब करते हैं, उनसे बचते हैं, अपने वक्ती फ़ायदे की वजह से। और दूसरा ये है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, उनमें हम शामिल हो जाते हैं, अपने वक्ती फ़ायदे की वजह से। और ये एक पहलू है। और इन्हीं लोगों का ये भी दूसरा एक हिस्सा ये भी बन जाता है कि जब अपनी गलतियों पे ज़्यादा चलने लगते हैं, तो चाहते हैं कि उसी गलत राह पे दूसरों को भी शामिल कर लें, ताकि हमारा जो जत्था है वो मज़बूत होता चला जाए और हमें मज़ीद कोई रोक-टोक करने वाला ना रहे सामने। तो ये एक मिज़ाज है। अब ये हमें अपने आप में चेक करते रहना चाहिए कि अगर हमारे पास किताब का दावा है कि हम किताब वाले हैं, अल्लाह ने हमें किताब अता की है, क्या हम उस पे अमल करते हैं? क्या हम गलतियों से बचते हैं, अच्छाइयों पे अमल करते हैं? और क्या हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि खुद भी गलत करते हैं और दूसरों को भी गलतियों पे आमादा करते हैं? समाज में गलतियों के करने की बहुत सारी वजह हैं, उनमें समाज को भी हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं, दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इस आयत की रोशनी में मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें खुद अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी खुद हमारे यहाँ मर रहा है और हम इल्ज़ाम दूसरों पे देते जा रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ में यानी ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है कि ऊतू नसीबम मिनल किताब। देखिए, किताब हिदायत जो है अल किताब की बात है, हिदायत की बात है। तो ये जब कौमों को दी गई तो उसका बयान कुरान इस तरह करता है, जहाँ ये बात कही गई है आराफ 3 में कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है उसकी इत्तिबा करो। यानी नुज़ूल किताब का सबके लिए हो गया। अब दूसरा उसका यह है कि नुज़ूल हिदायत, नुज़ूल किताब, और ये कई जगह इस अंदाज से कुरान में हमें समझाया गया है कि जो अल्लाह की तरफ से हिदायत तुम पे आएगी, तो जो उस पर अमल करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो उन्हें कोई रंज और गम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बात नसीबुम मिनल किताब कही गई है, तो इसको हम इस रुख से सोचें कि नसीब यानी हिस्सा, किताब में से जो हिस्सा उन्हें मिला। अब वो हिस्सा किस तरह मिलेगा? किसी चीज़ में से हिस्सा आप कब लेते हैं? जब आप खुद कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, ज़द ज़बान है कि जो बढ़ के उठा ले मीना उसी का है। अब आप समंदर के पास टहलने चले गए तो समंदर की हवा खा के वापस आ गए। एक छोटा बर्तन लेके चले गए तो उसमें पानी भर लाए। बड़ा बर्तन लेके चले गए तो बड़े बर्तन में पानी ले आए। यानी जितनी आपने एफर्ट करी थी उस किताब में से उतना आपको मिलेगा। इसका वजाहत यूं भी मिलती है, कुरान जब कहता है कि उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसब, जो उन्होंने मेहनत करी उसी में उनका हिस्सा है। तो अगर हम इस रुख से सोचे कि हमने किताब में मेहनत क्या करी, हमने तो किताब हम पे नाजिल हुई, उस किताब ने ये बात बबांग दुहल कही कि ये नाजिल की गई है, इसकी आयत पर गौर व फिक्र करो, इसको समझो, इस पे अमल करो। और रसूल ने ये बात कह दी कि अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो बड़े दिन के अजाब से डरता हूं।
ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا اس میں سے کیا حصہ ہے اس کتاب میں سے کہ وہ صرف عقیدت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ایصال ثواب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا اس کو محض ہم بنا سمجھے پڑھ کے ثواب کی توقع رکھتے ہیں؟ تو جہاں یہ منظرنامہ ہوتا ہے وہاں یعنی ایک طرح سے اپنے مخصوص اسلوب میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو گمراہی خریدتے ہیں، یعنی بیچ بہا دولت ان کے گھر میں موجود ہے، جس کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ قرآن ہے، اور اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تمہیں ملی، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی کنجی ہے جو آپ کے لیے اس زندگی سے لے کے آخرت کی زندگی تک کے ہر تالے کو کھولتی ہے۔ اس کنجی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو ایسے میں پھر آپ صحیح معنوں میں اپنا مال دولت اور محنت خرچ کر کے کیا خرید رہے ہیں؟ گمراہی خرید رہے ہیں، کیونکہ ہدایت کے راستے پہ تو آپ نے محنت ہی نہیں کری، جو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو مل جاتا، کچھ آپ کو نصیب ہو جاتا، اس کو تو آپ نے عقیدت کی اور عزت اور احترام کی کتاب سمجھ کے بہت اوپر احتیاط سے رکھ دیا، اور باقی زندگی گزارنے چلے بڑوں کے کہنے سے، خاندان کے کہنے سے، رسم و رواج کے کہنے پہ، یعنی ایگزیکٹلی وہی سین دکھ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کفار و مشرکین کا، کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا، ہمارے بڑے تو یہی کہتے تھے، ہمارے علماء مشائخ میں یہی سمجھاتے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، یہ خدا پہ چلنے والی، ایک اللہ کے احکامات پہ چلنے والی کیا بات ہے؟ وہی سین آج ہمارے یہاں ہے۔ تو جب ہم محنت نہیں کرتے تو اس کتاب میں سے ہم حصہ تو پاتے ہی نہیں ہے، اس کا وہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتی، ایک طرح سے ہم اپنے اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں بات کہ وہ کتاب ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ نصیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو ہم خریدتے ہیں، نہیں گمراہی کو، اور جیسا آپ نے کہا جو اس گمراہی پہ چلنے لگتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی بھی سب اسی راستے پہ چلیں تاکہ سب اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ ایک طرف قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، صبغت اللہ کی بات کہی گئی، وہ اللہ کے خالص بندے بن جاتے ہیں، مخلصین بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رنگ میں نہیں آتے نیچرلی پھر وہ دوسرے رنگوں میں رنگے جاتے ہیں، اور وہ سب ایک سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پہ آ جاؤ۔ تو اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے کہ یہ نصیبم من الکتاب جو ہے، یہ کتاب کے ساتھ جتنی آپ نے محنت کری اتنا حصہ پایا، آپ جتنی اس پہ محنت کریں گے، جتنا اسے سمجھیں گے، جتنے احکامات پہ عمل کریں گے، وہی آپ کا نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی اس کو جیسے پچھلے کچھ سیشنز میں نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ سواد 29 میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں، تو یہ ہر قاری سے کہا جا رہا ہے۔ تو میں جب قرآن کی آیات پہ ظاہر ہے غور و فکر جب بھی کروں گا جب انہیں سمجھوں، ان کو سمجھ کے جب ان پہ غور و فکر کرتا ہوں تو گویا میرے حصے کا قرآن مجھے مل جاتا ہے، میری سمجھ بوجھ اور میرے ظرف کے حساب سے جو چیزیں مجھ تک پہنچ سکتی مجھ تک پہنچ جاتی ہیں، اور مجھے ایک اللہ کے تقوی کے راستے پہ ڈال دیتی ہیں، اور میں اپنی زندگی میں جو میرا انداز ہوتا ہے اس میں اللہ کے احکامات پہ چل کے، مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں اگر ایک ٹیچر تھا تو اللہ کے احکامات مجھ تک پہنچائیں گے اور میں ان پہ عمل کروں گا، تو میں پوری محنت سے بچوں کو پڑھاؤں گا، ان کے سوالوں کا اس طرح جواب دوں گا کہ وہ مطمئن ہو جائیں، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک تاجر کے پاس یہ پہنچا تو وہ تجارت کے وہ طریقے استعمال کرے گا جس میں اس کا بھی فائدہ ہو تھوڑا سا، لیکن دوسروں کا فائدہ زیادہ ہو، وہ جو مال کمائے گا اس میں سے تھوڑا حصہ خود پہ خرچ کرے گا، باقی دوسروں پہ خرچ کرے گا۔ تو یعنی جس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے معاملات اسے قرآن سے مل جاتے ہیں، یہی نصیب ہوتا ہے کتاب سے۔ اسی لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر قرآن پہ غور و فکر کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا لازمی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چلے ڈائریکٹ صاحب آگے چلتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیہ وکفى باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بخوبی جانتا ہے، اور بطور سرپرست اللہ کافی ہے، اور بطور مددگار اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں ہمت افزائی کے لیے کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ انسان جب حق کو تلاش کرتا ہے، حق پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح راہ پا لیتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے،
پانا اور اپنانا دونوں چیزیں ہماری اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہیں۔ صحیح راہ کو پا لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر مشکلات درپیش ہوتی ہیں، مشکلات کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک فریز استعمال کیا گیا ہے، شیاطین من الانس والجن۔ یہ وہ لوگ، کچھ فورسز ہوتی ہیں جو انسان اور جن دونوں میں سے ہوتی ہیں، جو انسان کو صحیح راہ سے بھٹکانا اور غلط راہ پہ چلانے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں۔ یعنی انہوں نے برائی خود اپنائی، اپنی برائی میں اپنے جتھے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس میں وہ بلا وجہ جو اچھی کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ دشمنی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو سخت حالت آتی ہے، صعوبتیں آتی ہیں، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو ان تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح کام پہ جم جائیں، جیسے ہی ہمیں صحیح راستہ مل گیا اس راستے پہ جم جائیں۔ مشکلات آئیں گی، اللہ ان سے واقف ہے، اور اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، لیکن شرط بس یہ ہے کہ ہم خود سے انیشیٹو لیں، جو گائیڈنس ملی ہے اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جی ہاں، یقیناً اللہ بہتر علم رکھتا ہے جو بھی دشمن ہیں، اور وہ دشمن جو ہیں ہماری جیسا کہہ سکتے ہیں فکر کے اور سوچ کے اور عقائد کے زیادہ ہوں گے۔ اس میں جو آگے جو دو باتیں ہیں ان پہ میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وکفا باللہ ولی، بطور سرپرست، یعنی سرپرست کے طور پہ اللہ کافی ہے۔ تو سرپرست کے طور پہ اللہ کافی ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، اور رسول اللہ کی سرپرستی، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں، اللہ کے نبی، آپ کے ہاتھوں قرآن ہم تک پہنچا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا بھی ہمارے سے وہی رشتہ ہے، اور سرپرستی نبی کی بھی ہے اور اللہ کی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی امتی ہیں۔ اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں سورہ الانعام، تو آیت نمبر 127 127 کیا کہتی ہے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کا ولی ہوا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو یہاں یہ ایک وارننگ ہے، ایک ڈسکلیمر بہت ضروری، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امت محمدی ہونے سے ہمیں اللہ کے سرپرستی اور ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے سرپرستی ہے تو اعمال کی وجہ سے۔ اب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس کا جو حکم نامہ، جو اس کا ہدایت نامہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو تو ہم پڑھ کے سمجھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے، یعنی جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ اس میں سے ہمیں نصیب کیا ہوا ہے، وہ کچھ جذباتیت، کچھ عقیدتیں، کچھ حمیت، اور کچھ بس اسی طرح کی چیزیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمارا سرپرست کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کہ اللہ کس کا ولی ہوتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام وہ کرتے تھے ان کی وجہ سے وہ ان کا ولی ہوا۔ اگر ہمارے کام اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوں گے اور آج بھی ہو جائیں، دیکھیے آج جو ہماری حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ولی اللہ اب نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے کتاب اپنے اوپر بند کر لی ہے، ہم اپنے انداز سے زندگی جیتے ہیں، یعنی بالکل جیسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جاتے بریلی کی سڑک پہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ علی گڑھ پہنچ جائیں، اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں ہے، غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری اکثریت جو ہماری راہبر بنی کھڑی ہے وہ یہ کہتی ہے نہیں نہیں یہی راستہ صحیح ہے، تم چلتے رہو اور اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ علی گڑھ پہنچا دے گا، تمہارا راستہ کچھ بھی ہو یہی راستہ صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم یاد رکھیں کہ وہ ولی جب ہی ہوگا جب ہم اس کے احکامات پہ چلیں گے۔ تو اگر ہمیں اللہ کو ولی بنانا ہے تو ہمیں اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب دوسرا جو حصہ ہے کہ وکفیٰ باللہ نصیرا، کہ مددگار بھی اللہ کافی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ عام زبان پہ چڑھی ہوئی آواز کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ وہ بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ ولی اور سرپرست بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور جب ہی اس کی مدد آتی ہے۔ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا اس کو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اسے آج کی مثال سے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ مان لیجیے آپ نے ایک ڈش اینٹینا لگا رکھا ہے،
اگر اس کا ڈائریکشن اس سیٹلائٹ کی طرف ہے جہاں سے سگنل آتے ہیں تو آپ کو سگنل ملیں گے. اگر آپ نے ڈش کا رخ بدل دیا، اورینٹیشن اس ڈش کا بدل گیا، اس تک وہ سگنل اور ہدایت آ نہیں رہی جو سیٹلائٹ سے آ رہی ہے، تو آپ کے سیٹ پہ کوئی نیٹ نہیں آئے گا، کوئی ڈیٹا نہیں آئے گا. تو جب آپ کا اورینٹیشن اللہ کی طرف ہوگا، جب ہمارا اورینٹیشن اللہ کی طرف ہوگا اور ہم اس کے احکامات پہ چلیں گے، تو وہ ہمارا سرپرست بھی ہوگا، اور جب سرپرست ہوگا تو اس کی مدد بھی آئے گی. یہ دو وہ جملے ہیں جنہیں ہم جملے کے طور پہ سمجھتے ہیں اور جملے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح توکل کا معاملہ ہے. اللہ پہ، اللہ کی مدد پہ توکل جبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے راستے پہ چلے. آپ نے جی پی ایس لگا رکھا ہے، وہ ایک راستہ آپ کو دکھا رہا ہے، اس راستے پہ آپ نہیں چل رہے اور آپ کو امید ہے کہ نہیں، میں تو چونکہ جی پی ایس سے کنیکٹڈ ہوں، میں چونکہ گوگل کی امت میں شامل ہوں، تو گوگل کی امت میں ہوں تو گوگل کا میپ تو مجھے منزل تک پہنچا دے گا، بھلی میرا راستہ کچھ بھی ہو. یہ محض حماقت ہے، سراسر حماقت ہے. ہمیں آنکھیں کھول کے، اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری عقل کو بند کر رکھا ہے اور ایک راستے موڑ دیا، اس کی وجہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم گھر سے باہر تک مستقل سنتے ہیں، اور وہ کہیں پہ بھی کھلے الفاظ میں یہ رہنمائی نہیں کی جاتی یا کرتے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرو. قرآن کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے آئے اور ہمارے ہینڈ اوور کر دیا، بلکہ ذمہ داری دے دی گئی جو خود قرآن کہتا ہے کہ اب اس پیغام کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی اسی سنت پہ عمل کر پہ جس سنتوں کے تحت انہوں نے اس کلام کو آگے پہنچایا. اور وہ سنتیں کیا تھیں؟ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے اعمال. یہ سب چیزیں اللہ کی سنت تھی، اللہ کے رسول کی سنت تھی. تو اس انداز سے ہمیں تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کا کام تھا. ہم نے اس پیغام کو اپنے لیے ہی بند کر کے اوپر رکھ دیا، اور زبانی بھروسے پر دعا میں کہ یا اللہ تیری مدد چاہیے، ہم بڑی گڑگڑا کے دعائیں مانگتے ہیں. اور واقعی چونکہ ہمارے اکثریت کے نفس صاف ہیں، دل صاف ہے، اور وہ اسی کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں، تو صحیح معنوں میں دل سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیری مدد درکار ہے. کاش انہیں کوئی یہ بتا دیتا کہ مدد جبھی آتی ہے جب تم اس راستے پہ آتے ہو. تو یعنی سیکرز جو ہے نا، جو تڑپ میں ہے اللہ کی، جو مدد مانگتے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ یعنی معصوم ہے، بھولی بھالی ہے، لیکن بھٹکی ہوئی ہے، غفلت کا شکار ہے، ان تک صحیح بات نہیں پہنچی. کیوں؟ کیونکہ جن کا کام تھا صحیح بات پہنچانے کا، وہ بھی صحیح بات کو صحیح انداز سے نہیں پہنچا پا رہے. جب پہنچ جائے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جب تک اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے اس کی مدد نہیں آئے گی. جب تک ہم صحیح روڈ کو ہٹ نہیں کریں گے ہم منزل کو نہیں پہنچیں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم صحیح روڈ پہ آئیں، جبھی صحیح منزل تک پہنچیں گے. تو بہرحال میرے خیال سے آج یہیں رکتے ہیں طارق صاحب، جی مناسب ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.